खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, असेंशन ऑफ क्राइस्ट, ईद सऊदुल मसीह। और आपको मेरी तरफ से फेथ टीवी की सारी टीम और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब की तरफ से ईद सऊद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर अनवर मसीह साहब, जो कि अलहमरा आसिफ टाउन से हैं और विक्टोरियस फैमिली चर्च में एज पास्टर इंचार्ज खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदा के खादिम के लिए। और इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी, पादरी साहब प्लीज़ आप दुआ करें। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के कादर नाम के वसीले हम तेरे हजूर में हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी लासाने लाजुआल बेपनाह मोहब्बत के लिए, तेरे तरस और तेरे रहम के लिए, और बिलखसूस आज के इस वक्त के लिए जिसमें ए खुदावंद हम तेरे खुदाम मिलकर इस फेथ टीवी चैनल के तवस्सुल से खुदावंद तेरे कलाम की उम्मीद सच्चाइयों को ए खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मिन्नत करते हैं तेरा पाक रूह हम सबों की मदद और रहनुमाई करे। जो कुछ तेरे कलाम की बातों को हम बयान करें वो तेरे जलाल के लिए हों खुदावंद, वो गुनाहगारों की नजात और ईमानदारों की तरक्की के लिए हों। ए खुदावंद, हमारी मदद और हमारी रहनुमाई करना, सारे वक्त में हमारे साथ होना, यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक सऊदुल मसीह, मसीह खुदावंद का ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना। आज हम इसी के ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं और खुदा के खादिम के वसीले से हम आज इस टॉपिक पर तालीम को हासिल करने वाले हैं। सो इस टॉपिक के तनाजुर में सबसे पहला सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब, सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि सऊद का लफ्ज़ी मतलब क्या है, इससे क्या मुराद है, और मैं चाहता हूँ सऊदुल मसीह का पस मंज़र आप थोड़ा फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ शेयर करें। और फिर ख़ुसूसी तौर पर मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सऊद का वक्त था तो मसीह खुदावंद की बदनी हालत कैसी थी, यानी ये सऊद जो है ये कैसे हुआ, मसीह खुदावंद किस हालत में थे? जी नाज़रीन, इससे पहले मैं इस सवाल पे बात करूं, मैं आप सबों की खिदमत में आप सब के लिए सलाम अर्ज़ करना चाहता हूं और इसके साथ फेथ टीवी के CEO जनाब रेवरेंड सिसल बरकत साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वसातत से मुझे मौका मिला है कि आज ज़िंदगी की बातें प्रोग्राम जो है जिसके होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे मौका मिला है कि मैं खुदा के कलाम को आप सबों के साथ मिल के शेयर कर सकूँ। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ख़ास मौजू है इन दिनों के लिए कि बिल्कुल हम ईद सऊदुल मसीह के करीब हैं और आपने मुनासिब जाना कि इस टॉपिक पे हम बात करें। मैं समझता हूँ ये टॉपिक जो है, ये मौजू जो है, ये थोड़ा सा इग्नोर्ड है। बहुत कम लोग जो हैं वो इस पर बात करते हैं, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने बात की है। सबसे पहले हम जानेंगे लफ्ज़ सऊद का मतलब। लफ्ज़ सऊद जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसका मतलब है ऊपर चढ़ना और आसमान पर जाना। और ये लफ्ज़ जो है ये सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में 2 बार इस्तेमाल हुआ है और दोनों बार ये ज़बूर की किताब में इस्तेमाल हुआ है। तो आपने सवाल किया
کہ سعود المسیح کا پس منظر جو ہے اس پہ بھی بات کی جا سکے۔ جب مسیح خداوند کے صعود کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر گئے، تو اوورال جب اس کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں جو بڑے میجر واقعات ہیں، جیسے مسیح خداوند کی پیدائش کو اس سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد مسیح خداوند کی خدمت کو ہم دیکھتے ہیں، مسیح خداوند کی مصلوبیت کو دیکھتے ہیں، مسیح خداوند کی موت کو دیکھتے ہیں، مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو دیکھتے ہیں، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن کی ان کی خدمت کو دیکھتے ہیں، جو انہوں نے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر جو کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو ملے بھی ہیں، جیسے سب سے پہلے وہ جی اٹھنے کے بعد چند خواتین کے ساتھ وہ ملے ہیں، پھر وہ یروشلم میں جا کر بھائیوں کے ساتھ ملے ہیں، پھر اس کے بعد مقدس توما رسول کو ملے ہیں، جہاں پہ انہوں نے مسیح یسوع کو مکمل طور پر چیک بھی کیا ہے، انہیں ملے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھائیوں کے ساتھ مل کے کھانا بھی کھایا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بالکل وہ عین اٹھائے جانے کے وقت پہ تھے، تو مقدس لوکا کی انجیل میں ہم یہ حوالہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے باہر تک لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ اسی طرح کا حوالہ ہم مقدس مرکز کی انجیل کے آخری باب میں 16ویں باب کی 19ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ آخر میں اٹھائے جانے کے وقت میں خداوند یسوع نے انہیں برکت دی، اور جب بالکل اٹھائے جانے کے قریب ہی تھے تو اسی سنیریو میں، اسی منظر میں شاگردوں نے مسیح یسوع کے ساتھ سوال بھی کیا کہ کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی جو ہے وہ عطا کرے گا؟ جی بالکل۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے اس بات کا کوئی خاطر خواہ انہیں جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ یہ باپ کا کام ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے خاص بات کی کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ، دنیا کے انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ اس طرح سے ہم اس پس منظر کو دیکھتے ہیں، اور مسیح خداوند کی بدنی حالت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بدنی حالت جو ہے وہ دیدنی حالت ہمیں نظر آتی ہے۔ پریز گاڈ۔ دیدنی حالت ہے کیونکہ انہیں دیکھا جا سکتا ہے، انہیں چھوا جا سکا، ان کے ساتھ شاگردوں نے کھانا کھایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے خداوند یسوع نے اٹھائے جانے سے پہلے اپنے 40 دن بھی گزارے، اور دیدنی طور پر اپنا وقت جو ہے وہ بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ گزارا۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ناظرین خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ صعود کا لفظی مطلب کیا ہے اور صعود المسیح کا پس منظر کیا ہے، اور پھر خاص طور پر انہوں نے مسیح خداوند کی حالت جو صعود کے وقت تھی وہ شیئر کی کہ انہیں بدنی طور پر دیکھا جا سکتا تھا، اور وہ جی اٹھنے کے بعد جلالی حالت میں تھے۔ وہ پہلے جیسی حالت نہیں تھی جیسے جب وہ زمینی خدمت میں تھے اور انہیں بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، وہ تھک کر سخار کے کنویں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو بدنی طور پر ان کی حالت ہے وہ جلالی حالت ہے، اور پھر دیدنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے کی کہ انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اسپرٹ میں تھے یا روح کی صورت میں تھے کہ انہیں دیکھا نہیں جا سکتا، وہ جلالی حالت میں تھے اور انہیں دیکھا بھی جا سکتا تھا، بلکہ شاگردوں نے انہیں چھو کر بھی دیکھا۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے، پادری صاحب پلیز آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، اس کے تعلق سے آلریڈی پیش گوئیاں یا پیشین گوئیاں موجود تھیں، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی خدمت اور مصلوبیت کے تعلق سے بھی ہمیں پیش گوئیاں آلریڈی ہمیں پرانے عہد نامہ میں نظر آتی ہیں۔ کیا صعود المسیح کے تعلق سے بھی کوئی پیش گوئیاں تھیں یا یہ اچانک سے صعود ہو گیا؟ جی پاسٹر صاحب، جس طرح سے ہم مسیح خداوند کی پیدائش
اور خدمت اور موت اور مصلوبیت کے بارے میں جی پیش گوئیوں کو دیکھتے ہیں تو سعود المسیح کے حوالے سے کچھ خاطر خواہ زیادہ جی پیش گوئیاں تو موجود نہیں ہیں، لیکن چند ایک پیش گوئیاں موجود ہیں۔ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پیش گوئیوں کے بغیر یہ بھی واقعہ نہیں ہے، جی کیونکہ مسیح خداوند سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہے وہ بغیر ثبوت کے نہیں ہے، جی بغیر پیش گوئیوں کے نہیں ہے۔ ایسا کوئی ان کا متعلقہ واقعہ نہیں ہے ان کی زندگی کے ساتھ جو ہوا ہے جی کہ جس کا انہوں نے پہلے سے کوئی ذکر اس کا موجود نہ ہو یا پرانا عہد نامہ نہ اس کے متعلق بات کرتا ہو۔ جی تو ہم دیکھ سکتے ہیں سعود کے حوالے سے پیش گوئیوں کو زبور کی کتاب میں سب سے پہلے زبور 68 اور اس کی 18ویں آیت میں، اور یہ اسپیسیفک ہمیں حوالہ ایک ملتا ہے کہ تو نے عالم بالا کو سعود فرمایا۔ جی سو ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے زبور 110 کی پہلی آیت میں یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ۔ اسی طرح سے نئے عہد نامے کے اندر بھی ہم ایسے حوالوں کو، ایسی پیش گوئیوں کو دیکھتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل کے 9ویں باب کی 51 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے، جی بالکل ٹھیک، اوپر اٹھایا جائے، تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھ دی۔ یہ حوالہ بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے سعود کے تعلق سعود کے تعلق سے بتاتا ہے کہ جب وہ already اوپر پہلے سے ہی۔ جی اوپر اٹھایا جائے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 62ویں آیت میں اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو، جی بالکل ٹھیک، اس طرح سے یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 28ویں آیت میں میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو خداوند یسوع کے صعود کے بارے میں جی یہ حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں تقویت دیتے ہیں، جو ہمیں روحانی طور پر سٹرنتھن کرتے ہیں، جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ خداوند یسوع کا صعود جو ہے وہ بھی پیش گوئیوں کے بغیر نہیں ہے، وہ بھی کلام کی باتوں کے بغیر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم صعود کے بارے میں پیش گوئیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورت خدا کے خادم نے باتیں کی، اور آلریڈی خداوند یسوع مسیح کے صعود کے تعلق سے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، حوالہ جات شیئر کیے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پہلے سے ہی خداوند یسوع مسیح کے صعود کے تعلق سے پیش گوئیاں موجود تھیں، اور پھر اسی طرح نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے بھی اپنے صعود کے تعلق سے شیئر کیا، تعلیم دی، اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں کچھ بھی پادری صاحب حادثاتی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ آسمانی باپ کا منصوبہ، اور وہ تمام پیش گوئیاں جو نبیوں کی معرفت پہلے ہو چکی تھی وہ تمام ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور خدمت میں فلفل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور بڑی خوبصورت ایک بات بزرگ پولس رسول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا، مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور مسیح کا جو صعود ہے وہ بھی کتاب مقدس کے ہی مطابق، یعنی خداوند یسوع مسیح کی جو لائف ہے، خدمت ہے، مصلوبیت ہے، موت ہے، مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، صعود ہے، وہ سب کچھ ہمیں آلریڈی پری پلانڈ نظر آ رہا ہے کہ باپ کا منصوبہ اور نبیوں کی معرفت وہ پیش گوئیاں ہو چکی تھی۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور ایک اور صعود کے تعلق سے بڑا اہم کوسچن میں خدا کے خادم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور پھر صعود میں 40 دن کا فرق ہے۔ اعمال کی کتاب میں بتاتی ہے کہ وہ 40 دن تک شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں ان سے کرتا رہا۔ سو میرا سوال یہ ہے کہ 40 دن تک زمین پر رہنا کیوں ضروری تھا؟ کیوں فوراً جی اٹھنے کے فوراً بعد خداوند یسوع مسیح آسمان پر کیوں نہیں چلے گئے؟ 40 دن ہی کیوں؟ جی اس سے پیشتر کہ میں اس پر چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جی ایک حوالہ ہے رسولوں کے اعمال کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا،
چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں 40 کے عدد پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جی پلیز۔ کہ 40 کا عدد جو ہے یہ 8 ایسے میجر واقعات کو سرکولیٹ کرتا ہے بائبل مقدس کے اندر۔ جی لیکن جب ہم 40 کے عدد کو معنی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو 40 کا عدد جو ہے یہ آزمائش اور امتحان کے معنی ہمیں دیتا ہے۔ جی جس طرح سے خداوند یسوع مسیح 40 دن کا روزہ رکھ کر جنگل میں آزمائے گئے، اسی طرح مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی ایک امتحان اور آزمائش میں تھے۔ یہ فرق طرح کی آزمائش اور فرق طرح کا امتحان تھا۔ جی اصل میں یہ آزمائش اور یہ امتحان جو تھا یہ ایک ثبوت کے طور پر بھی تھا، یہ یقین دہانی کروانے کے طور پر بھی تھا جی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی مسیح خداوند کی موت واقعہ ہوئی، وہ واقعہ ہوا جی تو شاگرد جو تھے وہ سب تتر بتر ہوئے جی اور یروشلم کو بھاگ گئے کہ کسی طرف چلا گیا اور خوف کے مارے اور سہمے ہوئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے جی اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب مختلف طرح سے مختلف مقامات پر وہ مختلف لوگوں کو ملتے رہے، جی بالکل جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ چند خواتین کو ملے، اس کے بعد وہ بھائیوں کو ملے، تو ان کے ملنے سے ان 40 دن کا جو ڈیوریشن تھا جی اس میں ملنے سے ان کا جو خوف تھا، جی ان کی جو ناکامی کی سوچ ان پر کام کر رہی تھی، وہ جو پریشانی کے عالم میں تھے جی تو وہ ان کی پریشانی دور ہوئی۔ اور سب سے بڑی ایک خاص بات جو مجھے اس پہلو میں نظر آتی وہ یہ تھی کہ انہیں اپنا لیڈر جو ہے وہ بالکل سچا معلوم ہوا پریز گاڈ کہ جو کچھ اس نے جیتے جی اور مصلوبیت سے پہلے اور موت سے پہلے جو بھی بات چیت اس نے کی تھی جی وہ بات سچ پر مبنی تھی، ہاللویہ پریز گاڈ اور اس نے کہا تھا اپنے جیتے جی کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، پریز اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ان 40 دنوں کے اندر پھر مسیح خداوند کے جی اٹھنے کا جو اثر تھا، جی جو یہ یقین دہانی تھی، اس نے شاگردوں کے اندر اور بلیورز کے اندر ایک دلیری کی روح پیدا کی ہے، پریز گاڈ پریز دلیری بخشی ہے، انہیں ہمت ملی ہے، جی وہ ریوائیو ہوئے ہیں، پریز وہ بیدار ہوئے ہیں، جی اور انہیں جو ٹاسک ملا ہوا تھا، جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا، پھر اس کو آگے بیان کرنے کے لیے بھی وہ پھر سے جو ہے وہ ایگری ہوئے، تیار ہوئے کہ ہمیں سچا لیڈر ملا ہے۔ جی اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ 40 دن لوگوں کو نظر آتا رہا کہ کسی طرح سے کوئی شک شبہ جو ہے وہ نہ رہ جائے، اور ان 40 دنوں میں نظر آنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایمانداروں کو پختہ کرے جی اور مسیح خداوند کی بادشاہی کی تعلیم جو ہے پریز گاڈ وہ دے، اور جو کچھ خاص باتیں تھیں یعنی اپنے جی اٹھنے کی اور اپنی موت کی اور اپنی تدفین کی اور جی اٹھنے کے مقاصد جو ہیں ان کو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ واضح کر سکے۔ پریز گاڈ پریز گاڈ یہ 40 دنوں کا جی جی وہ سارا کام تھا جو مسیح خداوند نے مردوں میں سے جی 40 اٹھنے کے دنوں میں بعد کیا۔ اس کو پورا کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سوال کا بھی جواب دیا۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ سعود کی ضرورت کیوں پیش آئی یا سعود کیوں ضروری تھا؟ پادری صاحب میں سمجھتا ہوں جی کہ خدا کا جو منصوبہ نجات انسان کے لیے تھا جی تو وقت پر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ انسان کے لیے کفارہ دے۔ جی اسی طرح ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع نے باپ کے منصوبے کا جو کام تھا، باپ کے منصوبے کو جب زمین پر پورا کر لیا، جی جو باپ نے بیٹے کو دے کر بھیجا تھا،
تو الٹیمیٹلی چونکہ خداوند یسوع آسمان سے تھے تو آسمان پر انہیں اپنے وطن میں واپس جانا تھا، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ اپنے وطن کو واپس جائیں۔ اس کے لیے ہمیں حوالہ ملتا ہے مقدس یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 28ویں آیت میں خداوند یسوع بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ فرماتے ہیں، میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ یہ پیش گوئی تھی جس کا پورا ہونا ضرور تھا، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو ٹیچ کیا تھا، پینتیکوست کے حوالے سے، روح القدس کے نزول کے حوالے سے، اور انہیں پابند کیا تھا کہ اسی شہر میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، تو اس سے پہلے انہوں نے مقدس یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں مددگار کے تعلق سے انہیں ٹیچنگ دی، اور پھر یہ کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے آسمان پر جگہ تیار کرتا ہوں، اور پھر ایک سب سے خاص بات کہ میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا جو روح حق ہوگا، جو تمہاری مدد کرے گا۔ تو ان سب باتوں کے لیے سب سے پہلے تو یہ ایک پیش گوئی تھی، تو جس طرح سے گزشتہ ساری پیش گوئیوں کو ہم پورا ہوتا ہوا دیکھتے آ رہے ہیں، اسی طرح خداوند یسوع کے آسمان پر جانے کی یہ جو پیش گوئی تھی کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، تو یہ بھی پوری ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر ایمانداروں کی ترقی کے لیے اور روح القدس کے نزول کے لیے مسیح یسوع کا صعود فرمانا ضروری تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ 3 بڑی میجر باتیں ہمیں نظر آتی ہیں جن کے لیے خداوند یسوع کا صعود فرمانا ضروری تھا۔ پہلی بات کہ ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے، مکان تیار کرنے کے لیے، اور دوسری بات زمین پر رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی اچھی بسر کر سکیں اور روح القدس سے مدد حاصل کر سکیں، تہ کی باتیں جان سکیں، ان باتوں کے لیے مددگار کا بھیجنا دوسرا نمبر تھا۔ اور تیسری اور میجر بات یہ تھی کہ وہ کبریا کے دہنے ہاتھ بیٹھ کر ایمانداروں کے لیے وہ شفاعت کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کے لیے خداوند یسوع کا صعود فرمانا نہایت ضروری تھا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے شیئر کی، اور صعود کیوں ضروری تھا خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور جو 3 پوائنٹ انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ پہلی بات کہ تاکہ ایماندار جو ہیں وہ روح القدس کو حاصل کر سکے، اگر خداوند یسوع مسیح صعود نہ فرماتے تو پھر روح القدس نازل نہ ہوتا۔ خداوند نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں جاؤں گا اور پھر اس دوسرے مددگار کو تمہارے لیے بھیج دوں گا۔ ایک اور جو بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے شیئر کی، خداوند یسوع مسیح اس لیے بھی انہوں نے صعود فرمایا تاکہ وہ ایمانداروں کے لیے وہاں پر جگہ تیار کر سکیں، اور بڑا مشہور یہ حوالہ ہے اور اکثر ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے صعود کا مقصد ایمانداروں کے لیے وہاں پر جگہ تیار کرنا۔ اور تیسری بڑی خاص بات خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ وہ باپ کی دائیں طرف بیٹھا تاکہ ایمانداروں کی شفاعت کر سکے، اور آج تمام ایمانداروں کی شفاعت کرنے والا زندہ ہے اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ آپ کی اور میری دن رات اگر کوئی شفاعت کر رہا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہیں، جو موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھ کے پھر اس نے صعود فرمایا اور اب باپ کی دائیں طرف بیٹھا آپ کی اور میری شفاعت کرتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے اس ٹاپک کے تناظر میں آخری سوال، پادری صاحب صعود کے نتائج یا اثرات کیا ہیں؟ اس کا ایمانداروں کو کیا فائدہ ہوا؟ ویسے تو یہ سارے فوائد ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کنکلوڈ کر دیں کہ صعود کے نتائج
یا اثرات کیا ہیں؟ جس طرح سعود کے نتائج کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کہ افسیوں چوتھے باب میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیادیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ تو سب سے پہلے ہم سعود کے نتائج جو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی جن کو عالم بالا پر وہ ساتھ لے گئے، اور جو آدمی تھے جو زمین پر ایماندار بھی تھے ان کو بھی انعام دیے گئے، جیسے خدمتوں کی صورت میں۔ افسیوں چوتھے باب کی 11ویں آیت میں 12ویں آیت میں ہم 5 فولڈ منسٹری جو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آدمیوں کو انعام دیے گئے ہیں، اور آدمیوں کے انعام جو ہیں شاید کئی دفعہ ہم روئے زمین پر رہتے ہوئے کچھ مادی یا مالی یا اس طرح کی سوچ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ عین ضرورت کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو اس نے ضرورت کو پورا کیا کہ آدمیوں کو جو انعام دینے ہیں ان کس ضرورت کے مطابق ان کو انعام دینے، تو خدمات کی صورت میں کہ وہ کیپ ان ٹچ جو ہیں وہ رہیں، اپنے مسیح خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، آسمانی باپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں پہلے باب کی 3 آیت میں کہ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا، کہ گناہوں کو دھو کر۔ اس کے لیے حوالہ بھی ہم اعمال 2 باب کی 33ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جب مقدس پطرس جب انہوں نے پہلا واز کیا اور مسیح خداوند کے جی اٹھنے اور آسمان پر چلے جانے کے بعد جب انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا جو مسیح خداوند نے انہیں دی تھی، تو انہوں نے انجیل پیش کی، انجیل سنائی، خوشخبری سنائی۔ جب خوشخبری سنائی تو وہ کانگریگیشن جو تھی، وہ لوگوں کا گروپ جو تھا، اس میں سے لوگوں کے دل ٹوٹے اور ان کے گناہ دھل گئے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور تیسری بات اس میں ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 4 باب کی 14ویں آیت میں کہ اب ہم خداوند کے تخت کے سامنے، یعنی مسیح یسوع کے صعود فرمانے کے بعد ہم خداوند کے تخت کے سامنے دلیری سے آ کر دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ عبرانیوں 7 باب کی 25ویں آیت میں اس نے پوری نجات دی ہے۔ تو یہ نتائج جو ہیں یہ سعود کے نتائج ہیں۔ پھر افسیوں 2 باب کی 6 آیت میں اس نے ہمیں آسمانی مقاموں میں بٹھایا ہے۔ واہ 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 واہ، پریز گاڈ۔ تو سعود کے نتائج میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں جو ہیں یہ سب مسیح خداوند کے تابع ہیں۔ تو جب ہم ایک لسٹ میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس نے نمبر 1 آدمیوں کو انعام دیے، اور نمبر 2 گناہوں کو دھویا، نمبر 3 دعا میں دلیری بخشی، اور نمبر 4 پوری نجات دی، اور نمبر 5 ہمیں آسمانی مقاموں میں بٹھایا، اور نمبر 6 فرشتے، اختیارات اور قدرتیں جو ہیں یہ سب اس کے تابع ہیں۔ ہیلیلویا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کے صعود فرمانے کے نتائج جو ہیں یہ ایمانداروں کی ترقی، بڑھوتری اور دلیری کے لیے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے ہم صعود کے نتائج جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، گلوری جیزس۔ برے کی ستائش ہو، بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ سو ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے اس خوبصورت ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت اور قدرت کے ساتھ استعمال کرے۔ میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین، آپ نے آج کی ساری ٹیچنگ کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہے۔ خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے، فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔